अस्सलामुअलैकुम माय डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। आज मैं जो आपके लिए एक नया नावल लेके आई हूँ, उसका नाम है कातिल। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये नावल कुछ डिफरेंट सा होने वाला है। ये नावल एक प्यारी सी लव स्टोरी, रोमांटिक और एक प्यारा सा सस्पेंस इस नावल में होगा। तो इस नावल को शुरू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा और मेरे साथ इस नावल को रीड कीजिएगा। आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चलते हैं नॉवल की जानिब। वो सुर्ख जोड़ा पहने, बड़ा सा घूंघट निकाले उस सजे हुए कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। दिल में खौफ था तो प्यार भी अपनी जगह बनाए बैठा था। वो उसकी यूनिवर्सिटी का आशिक था, जिसने कई पापड़ बेलने के बाद आखिरकार उसे हासिल कर लिया था, और वो उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में इंतजार कर रही थी। घर बहुत बड़ा तो नहीं तो छोटा भी नहीं था। कमरा भी उसके जहेज के सामान से भरा हुआ था, और वो धड़कते दिल के साथ उन सब चीज़ों को देख रही थी। वो बुज़दिल तो ना थी, मगर आज कुछ गलत होने का एहसास मुसलसल उसकी धड़कन तेज किए हुए था। नए लोग या नया घर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर फैसला नहीं कर पा रही। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल होते ही उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसकी प्यार बड़ी बातों की मुंतज़र थी, मगर थोड़ी देर यूं ही गुजर गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि अचानक उसने उसके घूंघट को खींच लिया और फर्श पे गिरा दिया। उसने हैरान होकर उसे देखा कि कोई अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट ऐसे उठाता है, और वो भी वो शख्स जो उसका पुराना आशिक हो। सर अभी उठाया था कि जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया। वो बेयकीनी की कैफियत से उसे देखने लगी कि वो शदीद गुस्से से बोला, रोशाने ज़फ़र अली, ये थप्पड़ उस थप्पड़ का बदला है जो यूनिवर्सिटी में तुमने मुझे मारा था, और साथ ही एक और थप्पड़ रसीद किया, ये उस बेइज्जती के लिए जो सबके सामने मेरी हुई। वो उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ और करता, रोशाने ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और बोली, घटिया इंसान, तुम ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहे थे, बेगैरत। वो चिल्लाया, खबरदार अगर तुम मेरे करीब आए तो। रोशाने उसे उंगली दिखाती बोली। उसने रोशाने को बालों से पकड़ लिया और चिल्लाया, मैं तुम्हारी खाल नोच लूंगा हराफा। खबरदार अगर तुमने मुझे गाली दी तो। वो भी गुस्से से चलाई थी। इससे पहले कि वो दोबारा उस पर हाथ उठाता, रुशाने ने छुरी हवा में लहराई, जो शायद फ्रूट काटने के लिए रखी गई थी, मगर तेज धार थी। ओह, तो चूहिया मुझे छुरी से डराएगी, वो कह कहा लगाकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक से मुड़ा और जमीन पर गिर गया। रोशाने ने घबराकर उसे देखा और फिर बेड पर ढह गई। थोड़ी देर के बाद होश आया तो उसे हिलाने लगी, वजाहत वजाहत, मगर वो ना हिला और ना ही कुछ बोला। थोड़ी देर यूं ही उसे घूरने के बाद रोशाने ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। रात काफ़ी हो चुकी थी और सर्दी भी शदीद थी, तो सब अपने अपने कमरों में दुबके सो रहे थे। किसी ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा, और वो पसीने में शराबूर घर से बाहर निकल गई। वो और उसी जोड़े में मलबूस सड़क पर भाग रही थी। सर्दी शदीद ना होती और धुंध ना छाई होती तो कोई ना कोई उसे ज़रूर देख लेता, मगर इस वक्त वो अकेली पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। फिर अचानक वो किसी गाड़ी से टकराई और बेहोश हो गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मगर उनको सुकून नहीं आ रहा था। दिल बार बार रोशाने की तरफ से परेशान हो जाता और वो फिर से रोने लगती। हीरा बेगम, बस भी कर दें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमारी बेटी अपने घर की हो गई है। जफ़र साहब, दिल को सुकून नहीं आ रहा, क्या करूं। बार बार लगता है कि रोशाने ठीक नहीं है, वो किसी मुश्किल में है।
اللہ نہ کرے۔ ہیرا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دعا کریں کہ ہماری بچی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے۔ آمین ظفر، بس دل میں خوف سا ہے۔ اچھا، اب پریشان مت ہوں اور اب آرام کریں، ظفر صاحب نے انہیں تسلی دی۔ تھک تھک ابھی ہیرا بیگم لیٹی ہی تھی کہ دروازہ شدت سے بج اٹھا۔ ارے کون ہے اس وقت؟ ظفر گھبرا گئے تو ہیرا اللہ تعالیٰ خیر کرنا کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ دستک مسلسل اور زوردار تھی۔ ارے دروازہ توڑو گے کیا؟ آ رہا ہوں، ظفر صاحب نے آواز دی۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ کہاں ہے وہ قاتل؟ بولو ظفر، کہاں ہے وہ قاتل؟ کریم نے ظفر کو گلے سے پکڑ لیا۔ کون قاتل؟ کریم بھائی کچھ بتائیں۔ اتنے معصوم نہ بنو ظفر، وہ چلایا۔ ارے بھائی میں واقعی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اور آپ پولیس کیوں لے کر آئے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ فک رنگ لیے پوچھ رہے تھے۔ اوئے زیادہ ڈرامے نہ کر، تلاشی لو، برآمد کرو اس قاتلہ کو، انسپکٹر نے آرڈر دیا۔ ارے انسپکٹر صاحب کس چیز کی تلاشی؟ ظفر صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ اوئے تمہاری بیٹی کریم صاحب کے بیٹے اور اپنے شوہر وجاہت کریم کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ آہ چیخ کی آواز آئی تھی۔ ہیرا بیگم زمین پر گر گئی تھی۔ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ ابو امی یہ کیا ہوا؟ کیسا شور ہے یہ؟ عامر شور سن کر باہر نکل آیا تھا اور ساتھ سنبل بھی تھی۔ پولیس والوں نے سارا گھر چھان مارا تھا، اب باہر نکل آئے تھے۔ وہ نہیں ہے ادھر سر جی۔ اوئے پکڑو اس شہزادے کو، یہ بتائے گا سب۔ نہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی بے قصور ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ظفر دہائیاں دے رہے تھے اور ہیرا بیگم زمین پر گری ہوئی تھی۔ ارے کچھ بتائیں تو، ہوا کیا ہے؟ عامر زور زور سے پوچھ رہا تھا مگر وہ اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، جبکہ سنبل اور ہیرا بس چیختی ہی رہ گئی تھیں۔ اللہ میری بچی کی حفاظت فرما۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور سنبل تو بس چیخ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ظفر؟ حوصلہ رکھو ہیرا، میں کرتا ہوں کچھ، ظفر کہہ کر باہر کو دوڑ پڑے، جبکہ سنبل ہیرا کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ شادی والے گھر میں ماتم ہو گیا تھا۔ وجاہت کریم کی لاش ابھی ہسپتال سے واپس نہیں آئی تھی کہ قہرام مچ گیا تھا۔ پولیس اور میڈیا والے گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ سب کے لیے یہ ایک طوفان تھا کہ نئی نویلی دلہن نے شادی کی پہلی رات دولہے کو قتل کر دیا اور اب غائب ہو چکی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی اور کیا ہوا تھا کہ دولہے کو قتل ہی کر دیا؟ دلہن کدھر تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کریم نے عامر کو گرفتار کروا دیا تھا اور اب وہ وجاہت کی لاش لے کر گھر پہنچ رہے تھے۔ قیامت کا منظر تھا۔ کہاں ہے وہ کمینی، وہ گھٹیا؟ شمسا نے آ کر کریم سے پوچھا تھا اور ساتھ ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ارے جناب یہ قتل کا مقدمہ ہے، اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوگی، لڑکی پیش کرنے تک لڑکا ادھر ہی رہے گا، ہم مجبور ہیں۔ ظفر ٹوٹے پھوٹے سے گھر واپس آئے تو ہیرا نے سوالیہ نظریں ان پر ڈالی، جن کا جواب اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کہہ کر وہ صوفے پر گر سے گئے۔ ظفر کیا ہوا ہے؟ میری بچی کدھر ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلا، آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ مسلسل روتے ہوئے بولی تھی وہ۔ پتہ نہیں ہیرا بیگم، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بیٹی تو پرندے کو بھی نہیں مار سکتی، انسان کیسے مار سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ وہ ہے کدھر؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ کہیں ان لوگوں نے میری بیٹی کو… نہیں نہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ وہ رو پڑے تھے، شاید اپنی بیٹی کے نصیب پر۔ ابھی تو 4 گھنٹے ہی مشکل سے گزرے تھے اسے رخصت کیے ہوئے، اور پھر یہ خبر۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوں کہہ کر وہ دوبارہ باہر نکل گئے۔ دھند اور سردی مزید بڑھ گئی تھی، دور دور تک کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظفر سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، مگر ان کی اکلوتی بیٹی ان کو کسی اور
نظر نہیں آئی تھی۔ ساری رات مارا مارا پھرنے کے بعد وہ صبح واپس سر میں شدت کا درد تھا اور آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ مشکل سے اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر نظریں سامنے براجمان شخص پر پڑیں۔ میں کدھر ہوں؟ آہستہ سے بولی۔ اوہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ اب کیسی ہیں آپ؟ اس نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور پھر سے پوچھا کہ میں کدھر ہوں؟ آپ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام سید بیگم شاہ ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ بولا، آرام سے، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ بڑی نرمی سے کہا۔ کیسے چوٹ لگی ہے؟ یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے میں نے؟ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ اس کو یوں حیران اور پریشان ہو کر دیکھنے سے انہیں کچھ شک سا ہوا۔ اپنا نام اور گھر کا ایڈریس بس بتا دیں تاکہ آپ کو وہاں پہنچا سکیں۔ گھر کا ایڈریس؟ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی اپنا نام بتائیں۔ میرا نام کیا ہے اور گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا؟ کیا مطلب، آپ کو کچھ نہیں یاد؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سر نہ میں ہلایا تھا اور ساتھ آنسو بہہ نکلے تھے۔ پریشان مت ہوں، آپ محفوظ ہیں، سب یاد آ جائے گا آپ کو۔ وہ کبھی بیگم شاہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے اڑوسی جوڑے کی طرف۔ ہماری شادی ہوئی ہے کیا؟ دلہن کا لباس دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا۔ شادی؟ بیگم شاہ حیران ہوا۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ اگلا سوال کیا۔ اس کی اس اچانک سوال پر وہ بری طرح سے ہڑبڑایا اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں زخمی کیسے ہو گئی؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ دیکھیں، آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور یہ شادی، اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی؟ میرا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد مجھ سے شادی بھی کر لی؟ وہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ آپ سڑک پر بھاگ رہی تھی اور میری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی تھی تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ آپ نے مجھ سے شادی کی اور پھر میں بھاگ گئی۔ اس کے بعد آپ کی گاڑی سے ٹکرائی اور پھر آپ مجھے یہاں لے آئے۔ او میرے خدا، کیا مصیبت ہے لڑکی! وہ غصے سے بولا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ نام بتاؤ اپنا۔ وہ اب غصے سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا نام، گھر کا بھی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا جو شدید درد کر رہا تھا اور رونے لگی تھی۔ بیگم شاہ کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو نرمی سے بولا، اوکے ریلیکس، اب آرام کریں۔ اس کے بعد مہک، اس نے آواز دی۔ یس سر، مہک نے جھک کر کہا۔ ڈاکٹر کو کال کریں۔ یس سر، کہہ کر وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ شاید ملازمہ تھی۔ روشانے پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی مگر اسے کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا، اپنا نام تک بھول چکی تھی وہ۔ آنسو تھے کہ بس بہے جا رہے تھے اور صبح سے دوبارہ اس کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ ہیرا بیگم کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ عامر ابھی تک تھانے میں تھا اور وجاہت کریم کے گھر والے 3 دفعہ انہیں ذلیل کر کے جا چکے تھے۔ روشانے پر بہت گندے بہتان لگاتے جا رہے تھے مگر وہ بے بس تھے۔ گھر سے بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ اور میرا بچہ ناحق مار دیا اس ہرافہ نے۔ شمسہ نے نہ جانے اور کیا کیا کہا تھا مگر ہیرا بیگم تو ہوش میں نہیں تھی۔ وہ کچھ کہتی یا جواب دیتی۔ روشانے کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ شام ہونے کو تھی مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ظفر تھکے ہوئے گھر لوٹے تو ہیرا بیگم کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ فوراً انہیں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے جبکہ راستے میں وہ مسلسل عامر اور روشانے کو پکارتی رہیں۔ ہیرا بیگم کی طبیعت دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا اور ICU میں منتقل کر دیا۔ ظفر اور سنبل ان کے ساتھ ہی تھے۔ سنبل بھی عامر کی وجہ سے خاصی اپ سیٹ تھی۔ وہ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔
وجاہت کریم کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کے گھر بیچ دیا گیا تھا اور کہرام برپا ہو چکا تھا۔ شمسا اور کریم غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ آج ان کے بیٹے کا ولیمہ ہونا تھا اور آج اس کی میت پڑی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر شخص روشانے کو بد دعائیں دے رہا تھا، جبکہ وجاہت کے گھر والے ہر کسی کو بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر وجاہت کو قتل کیا اور فرار ہو گئی۔ پولیس روشانے کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھی۔ اخبار پڑھتے ہوئے بیگم شاہ کی نظر اس اشتہار پر پڑی جہاں انتہائی مطلوب قاتلہ روشانِ ظفر کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ ایک دم وہ چونک گئے تھے اور پھر ساری خبر پڑھنے پر انہیں ساری حقیقت معلوم ہوئی، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کسی کا قتل کر سکتی ہے، مگر اخبار کی خبر کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تشویش سے اٹھے اور روشانہ کی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ابھی سو رہی تھی۔ یہ میڈیسن کا اثر تھا۔ بیگم شاہ صوفے پر ہی بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب وہ جاگ چکی تھی اور بڑے ذوق غور سے بیگم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ کھوجنے کے انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی وہ قاتل ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ بیگم شاہ آرام سے اٹھا، دروازہ لاک کیا اور اپنی گن نکال کر اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ گن دیکھ کر روشانے نے زوردار چیخ ماری اور چادر میں گھس گئی۔ سر میں ابھی بھی شدید درد تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ لڑکی، کون ہو تم؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ روشانے رونے لگی تھی اور اس سے مسلسل کہہ رہی تھی، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ بولو، کون ہو تم؟ وہ چیخا تھا اور ساتھ بیڈ کی چادر اتار کر دور گرا دی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی اور زور سے آنکھیں بند کر کے بس یہی بول رہی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ وہ شدید کانپ رہی تھی۔ جب ہی بیگم شاہ نے اسے ہاتھ لگایا تو دڑام سے بیڈ پر دوسری طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی اٹھو۔ بیگم شاہ نے اسے ہلایا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ ہوش میں آیا کہ وہ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مہک نے آ کر اسے سنبھالا اور اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ کچھ ہوش میں آئی اور پھر سے چیخی کہ مجھے مت مارو۔ میم، آپ کو کوئی نہیں مار رہا، بس ریلیکس پلیز۔ مہک نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے شاہ جی، مگر یہ شدید صدمے کی کیفیت میں ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت وقتی طور پر چلی گئی ہے، مگر امید ہے کہ جلد انہیں سب یاد آ جائے گا۔ پلیز انہیں سٹریس سے بچائیں اور کوئی پرانی بات یاد کروانے کے لیے زور مت دیں، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے سے یا دماغ کی رگ پھٹ جانے سے۔ پلیز احتیاط کیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر۔ گارڈ ڈاکٹر صاحب کو باہر تک چھوڑاؤ۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب بھی خوف موجود تھا۔ پھر وہ مہک کو خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ رات کافی دیر تک وہ گھر سے باہر ہی رہا اور بہت سے لوگ روشانِ ظفر کی اصلیت جاننے کے لیے لگا دیے، جو پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہے تھے۔ بیگم شاہ ایک معروف بزنس مین اور ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ درجے کا گنڈا بھی تھا، لیکن گنڈا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بات صحیح طرح سے نہیں مانتے۔ باقی وہ ایک اچھا انسان تھا مگر زیادہ بھی اچھا نہیں تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، زبردستی، مگر پھر وہ پیار میں بدل گئی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ عروج شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے بچے کی پیدائش پر انتقال کر گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ڈاکٹر اس کی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک سخت اور جابر انسان بن گیا۔
رحم ختم ہو گیا تھا اور وہ ظالم بن چکا تھا، مگر وہ شان ظفر کو دیکھ کر اس نے نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے گھر لے آیا تھا، ورنہ وہ اسے وہیں زخمی چھوڑا تھا۔ شاید وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی تو اسے وہ زخمی چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے آیا تھا۔